अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। इस्लाम एक ऐसा उजाला है कि जिसे ये नसीब हो गया वो उजाले ही में रहता है, और कुफ्र और शिर्क वो अंधेरे हैं कि जो दायमी अंधेरों का बायस बन जाते हैं। हमारे सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं, दीन इस्लाम की हकानियत और दीन इस्लाम को अपनाने के जो फ़वाइद हैं वो मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ पहलुओं से बयान किए जाते हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ होते हैं रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िल्लुल आली। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ये यकीनन है भी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप इसे दलाइल से प्रूफ करें तो दलाइल से इस चीज़ को आप कैसे प्रूफ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ईमान है, दावा भी है, हमारा ईमान भी है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात किसे कहते हैं? ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ज़िंदगी गुजारने का उसूल क्या है, तरीका क्या है, ज़ाब्ता क्या है। और जब हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कहा कि जब जब हयात पाई जाएगी तब तब इस्लाम के अहकाम पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ हयात होगी वहाँ वहाँ इस्लाम के अहकाम होंगे। अब इंसानी हयात की इब्तिदा कहाँ से होती है? इंसानी हयात की इब्तिदा उसकी पैदाइश से है। बच्चा पैदा होता है तो बहैसियत इंसान की दुनिया में वो आ जाता है, और वहाँ से लेकर मौत तक उसकी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो उसके अहकाम हैं, वो बच्चे की पैदाइश से शुरू नहीं होते, वो पैदाइश से पहले से शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि जब उसकी पैदाइश की इब्तिदाई बुनियाद रखी जाती है, यानी जब वो माँ के पेट में शुरू होता है, उससे भी पहले दीन इस्लाम ने उसके मुतालिक अहकाम दिए हैं। मिसाल के तौर पे शरीयत ने, दीन इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि इंसान शादी किस तरह की फैमिली में करे जी, किस तरह की लड़की से शादी करे जी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उस लड़की के अखलाक, औसाफ, किरदार, हुस्न जमाल में किन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ से इस्लाम के अहकाम शुरू होते हैं। तो अब आप देखें कि अभी बच्चे ने वजूद में आना है, अभी उस इंसान ने वजूद में आना है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब उसने आना है, लेकिन उससे इतना पहले इस्लाम के अहकाम शुरू हो चुके हैं कि शादी जो है ऐसे ख़ानदान में की जाए जिस ख़ानदान के अखलाक अच्छे हैं, जिनका किरदार अच्छा है, जिनके औसाफ अच्छे हैं, जिनकी ज़िंदगी अच्छी है, जो शरफ़ वाला ख़ानदान है कि बच्चे ने जब पैदा होना है तो उसके बाद जो उसका मेल जोल होगा वो तो इसी फैमिली के साथ ननियाल के अंदर होता है, तो ननियाल के जो औसाफ, अखलाक, किरदार है वो अपनाएगा। तो उसने जो औसाफ, अखलाक, किरदार 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनाने हैं, उससे इतना अरसा पहले ही इस्लाम के अहकाम उसके बारे में शुरू हो गए। बहुत खूब। अब उसके बाद जब बच्चा जो है पैदा होता है, पैदा होने के बाद सबसे पहला उसके बारे में हुक्म है कि इसके कान के अंदर अजान दी जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी पैदा हुआ है, चंद मिनट हुए, और हुक्म है कि इसके कान के अंदर अल्लाह ताला का नाम जो है वो दोहराया जाए। उसके बाद फिर उसके हवाले से अकीका है, फिर उसके ख़तने के अहकाम हैं, फिर उसके दूध पिलाने के अहकाम हैं, फिर उसकी परवरिश के अहकाम हैं। कितना अरसा माँ जो है वो उसे दूध पिलाए, कितने अरसे बाद उसे छुड़ाना लाजिम है, उसकी परवरिश के अखराजात किसके ज़िम्मे हैं। माँ बाप के अंदर सेपरेशन हो जाए तो कितना अरसा वो माँ के पास रहेगा, कितना अरसा वो बाप के पास रहेगा। फिर उसको जब उसने थोड़ा सा बोलने की तरफ वो आएगा
تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جائے؟ اس کے سامنے لفظ اللہ 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 کہا جائے تاکہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ لفظ اللہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کے اخراجات شریعت نے کس کے اوپر لازم کیے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جب بچہ 5-7 سال کا ہوتا ہے تو دین کی جو بنیادی سی باتیں ہیں اس کی طرف اس کی توجہ دلانی شروع کر دی جائے۔ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دے دی جائے، اسے نماز کا سمجھایا جائے، اسے نماز کا بتایا جائے، نماز سکھائی جائے۔ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی نماز کے اوپر اور زیادہ تاکید کا حکم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اسے سخاوت، حسن اخلاق، ملنساری، مسکراہٹ، پیار، محبت، شفقت، اس طرح کی چیزیں سکھانا شروع کر دی جائیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھا ادب سکھائے، کہ اچھا ادب اور تربیت ہوگی تو وہ بہترین انسان بنے گا، وہ اپنی ذات کے لیے، وہ معاشرے کے لیے بہترین بنے گا۔ پھر اس کے بعد بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے لیے بھی شریعت کا ایک باقاعدہ نام ہے کہ اس عمر کو جو ہے وہ قریب البلوغت کی عمر کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ احکام ہیں۔ مراہق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے بارے میں دیگر احکام شروع ہو جاتے ہیں، اسلامی فرائض اس کے اوپر لازم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ احکام چلتے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک حیثیت بیٹے کی ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے بیٹا ہے، وہ بہن بھائیوں کے لیے بھائی ہے، وہ دادا نانا کے لیے پوتا اور نواسا ہے۔ تو ہر رشتے کے اعتبار سے شریعت نے اسے احکام دیے۔ ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلق کے اعتبار سے یہ احکام ہے، اور رشتہ داروں کے اعتبار سے اسے یہ احکام دیے گئے، جیسے وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر انسان کسی جگہ رہتا ہے، خواہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کہیں بھی رہتا ہے، تو عمومی طور پہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے، جنگل میں تو نہیں رہتا، معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کی شریعت نے حقوق بیان کیے کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں۔ پھر جس معاشرے میں رہتا ہے بحیثیت مجموعی اس سوسائٹی کے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شریعت نے اس کے لیے وہ بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے اولاد ہوتی ہے، اب شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہے یا بیوی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، اولاد ہوتی ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں بن جاتا ہے۔ تو اب اس کے اعتبار سے حکام ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کے جو حقوق و فرائض یہ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے حقوق و فرائض یہ ہیں۔ پھر وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کمانا پڑے گا۔ وہ کمائی جو ہے یا تو وہ نوکری کرے گا یا کاروبار کرے گا، موسٹلی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نوکری کرے گا تو نوکری کا شرعی احکام ہے۔ پھر نوکری کے اندر کبھی وہ ماتحت ہوتا ہے، کبھی وہ افسر بنتا ہے۔ اگر وہ ماتحت ہے تو بڑے کے حوالے سے، سینئر کے حوالے سے کیا احکام، اگر وہ سینئر ہے تو جونیئرز کے حوالے سے اس کے کیا احکام، اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر کاروبار کے احکام ہے۔ پھر کاروبار جیسا کاروبار اس کا کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا سونے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا گندم کا بھی ہو سکتا ہے، کام جو ہے وہ اس کی کھیتی باڑی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جانوروں کا بھی بیچنے کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ جانوروں کو بیچنے کا کام جدا ہیں، سونا چاندی کے جدا ہیں، کپڑے کے جدا ہیں، بقیہ چیزوں کے جدا ہیں۔ اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جو فقہاء کرام نے پھر ایک خلاصے اور ڈیٹیل کے ساتھ منظم انداز کے اندر ایک سیکوینس کے اندر بیان کر دی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر اس کا تعلق جیسے ایک معاشرے کے ساتھ ہے تو ایک ملک کے ساتھ بھی ہے۔ ملک کے اعتبار سے پھر اس کے قانون کے اعتبار سے وہ کیسے عمل کرے گا، قانون پر عمل کرنے کے کیا احکام ہیں۔ پھر دنیا کے اندر اگر وہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا جائے، وہاں جائے جہاں بالکل اجنبی لوگ ہیں۔ اس کے ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم مذہب والے ہیں اس کے اعتبار سے جدا احکام ہے، دوسرے مذہب والے ہیں ان کے اعتبار سے جدا احکام ہے۔ بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر بھی ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسانی زندگی کے آپ جتنے پہلو لے لیں ہر پہلو کے اعتبار سے صرف کوئی محض اصول نہیں کہ بھی اچھے بن کے رہنا، اچھے بچے بن کے رہنا، صرف اتنا اصول نہیں، بلکہ اس حکم کی ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی۔ والدین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، اب کرو کیسے، اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دے اسے، اچھا سلوک کیا میں نے، نہیں، یہ نہیں، اس کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے تو وہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے۔ بیویوں کے بارے میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے برتاؤ کرو۔ اب اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا کیا ہے؟
تو اب اس کے لیے اس کو وقت کتنا دے، اسے کھانے کیسا مہیا کرے، اسے پہناوا کیسا دے، اسے رہائش کیسی دے، رہائش کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اس عورت کی حیثیت کیا ہے، کس اعتبار سے اس نے دینے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہے۔ اچھا، پھر حتیٰ کہ مرنے تک اس کی اگر موت کا وقت آ گیا تو مرتے وقت بھی اس کے بارے میں دین اسلام کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ فوت ہو گیا، اب فوت ہونے کے بعد اس کے غسل کے، اس کے کفن کے، اس کے دفن کے احکام موجود ہے، اس کی قبر کے احکام موجود ہے۔ اس کی قبر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 200 سال بھی گزر جائیں اس کی قبر ادھیڑنی نہیں ہے، اکھیڑنی نہیں ہے، اسے جناب وہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے مال کا کیا کرنا ہے، اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ جو اس نے وصیت کی ہے اس پر بھی عمل ہوگا، جو اس پر قرضے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ورثہ بنتے ہیں ان میں بھی مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو یوں آپ جتنے بھی معاملات لے لیں، ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ پھر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اگر یہ پوچھیں کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ڈاکٹر ہے تو شریعت دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایک اگر انجینئر ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک سائنٹسٹ ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بہت سی پروفیشنل چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب تک کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی تعلیمات جوڑ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی بنے، کسائی نہ بنے، ٹھیک۔ انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی رہے، وہ مہلک ایجادات کرنے والا نہ بنے۔ اگر وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی ایذا کا باعث نہ بنے، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا باعث نہ بنے۔ تو گویا انسانی زندگی کے جملہ پہلو، خواہ وہ ذاتی ہیں کہ محض اس کی ذات سے متعلق ہے، یا وہ دوسروں سے متعلق ہیں، وہ اس کے جسم سے متعلق ہیں، یا وہ اس کے مال سے متعلق ہیں، ایک ایک چیز پر دین اسلام کے احکام موجود ہیں۔ یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں اگر میں یہ عرض کروں کہ مثال کے طور پہ اگر اس کے بارے میں کوئی 1000 سوال بھی جیسے ہم سے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اسلام کی فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، میں اس کے بارے میں عرض کر دوں گا کہ اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم، فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیم ہے، اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم۔ تو اب یہ جس نے دین اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں، اور یہی چیز اور یہی تفصیل جو ہے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان جس بھی حیثیت میں ہو اسلام نے اسے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے۔ معاملات اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تنہائی کے ہوں یا مجمع کے ہوں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، بچپن ہو یا بڑھاپا ہو، آپ زندگی جس حیثیت سے بھی جی رہے ہیں اور جہاں بھی جی رہے ہیں اسلام آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری پیدائش سے پہلے کے معاملات پر بھی نظر رکھتا ہے، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی وہ دین ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دین اسلام، اور یہ ہے دین اسلام کا مکمل ہونا اور اس کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہونا۔ اسلام کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں ایسے ایک نظام کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیں ایک جامع جو ہے نا ہمارے سامنے تصویر لے کر آتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جیسے مفتی صاحب نے جو کیا، اس کا خلاصہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات کا ایسے جامع اور مربوط قسم کا نظام ہمیں دیتا ہے کہ جس میں بندے کا خدا عز و جل کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ جو کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، فرد کا جو اپنے خاندان کے ساتھ تعلق ہے وہ، اچھا فرد کا جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ، فرد کا ایک حکومت کے ساتھ ایک جو قانون ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ، گویا کہ ہر چیز میں ہمیں اسلام اپنی رہنمائی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا مربوط اور مضبوط انتظام ہے کہ جہاں پر بھی ہم کہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا خود اپنی ذات ہوتی ہے تو وہاں پر اسلام کے احکام جو ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے اپنی پوری حسن کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ لیکن ضروری اس کے لیے یہ ہوتا ہے، جیسے اب یہی ہے کہ جب ہم اتنی خوبیاں سن رہے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں الٹیمیٹلی یہ کوشچن بھی ریز ہوگا کہ دیکھیں
دیکھیں جی ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہمیں تو اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، یا یہ اتنے سارے مسلمان ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب تو سب یہی بنے گا نا کہ اس کو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے احکامات سے جو ہدایت ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، یا علماء سے جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ معاملہ اپنی سوچ سے کر رہا ہوں۔ تو اگر اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، جب ہم اس نظام کو اور اس اسلام کو اور اس اپنے دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے اس سے جا کر پوچھیں گے، اپنے مسائل کا حل لیں گے، تو پھر یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں گی اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ صحیح کہا آپ نے کہ جو لوگوں کی پریشانی ہے اس میں اکثر و بیشتر صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر ان کو پریشانی اس وجہ سے نہیں آئی کہ انہوں نے اسلام پر عمل کیا، ٹھیک، اس وجہ سے آئی کہ نہیں عمل کیا۔ اللہ، بہت مثال کے طور پہ اسلام کا حکم ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ جی، اب ایک آدمی صرف یہ بولتا ہے جی میرا بچہ مسلمان ہے، تربیت اچھی کی نہیں۔ جی، اب اگر اس کا بچہ بگڑ گیا اور وہ اس کے لیے باعث آزار بن گیا اور مستقل اس کے لیے اذیت ناک جو ہے اس نے شکل دھار لی، تو اب یہ قصور کس کا ہے کہ اس نے اسلامی حکم تربیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ جی، نہیں کیے گا انجام یہ ہوتا ہے۔ ایک تاجر ہے، اسے اسلام کا حکم ہے کہ وہ تجارت کے اندر قسمیں نہ کھائے، دھوکہ نہ دے اور ملاوٹ نہ کرے۔ اب اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی دکان کا کوئی گاہک جو ہے وہ رخ ہی نہیں کرتا، تو اب بتائیے کہ اس کا جو نقصان ہے اور وہ جو پریشان ہے وہ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے؟ اکثر و بیشتر صورتوں میں یہی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر صورتوں میں یہی ہوتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ ایک آدمی روزے رکھتا ہے، ایک آدمی روزے نہیں رکھتا۔ اب روزے نہیں رکھتا تو جو اس کے بدن کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ تو معدے کو آرام دے دیں آپ، اگر وہ نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ خرابیاں آ رہی ہیں تو کس وجہ سے؟ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے۔ اچھا پھر اگر وہ روزے رکھ رہا پھر بھی بیمار ہے، روزے رکھ رہا پھر بھی پیٹ خراب ہے، سر میں درد ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ جو ابتدا و انتہا کی ہے وہ اس نے بڑی زبردست کی ہے کہ ساری میں ڈٹ کے کھایا، افطار کے اندر پوری کسریں پوری کرنے کی کوشش کی، تو جہاں اس کی اپنی غلطی شروع ہوئی وہیں اس کی پریشانی شروع ہوئی۔ جہاں تک وہ اسلام کے حکم پہ عمل کر رہا تھا وہاں تک وہ عافیت کے اندر تھا۔ تو اکثر و بیشتر معاملات وہی ہیں کہ جہاں پر پریشانی عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، دین اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی۔ اگر بعض جگہ آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے اور ایک حکمتوں کا سمندر ہے، پھر وہ دوسری چیزیں شروع ہو جاتی کہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے یا نہیں، یا میٹھا میٹھا ہی اس کو پسند ہے، اور جو تھوڑا سا اس کے نازک مزاج کے برخلاف ہو وہاں پر آ کے یہ ہاتھ کھڑے کر دیتا کہ میں اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتا، تو جو آزمائشوں کا سلسلہ وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ تو وہاں پر اور حکمتیں ہیں، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ حکم پر عمل کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلام جو ہے وہ پھر انسانیت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، ہمارے جو افراد ہیں معاشرے کے، ان کے لیے ایک رحمت ہے، ایک ایسی جامع رحمت ہے کہ ہم اس رحمت کی طرف جب بھی رجوع کریں گے، جب بھی اس کی طرف جائیں گے، جب بھی اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اس رحمت کا حصہ ملے گا۔ تقریباً ہمارے جتنے بھی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، ایک معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں، ان میں جو 100% کہہ لیں آپ کہ جو پرابلمز کی جڑ ہوتی ہے وہ اسلام پر عمل نہ کرنا ہوتا ہے۔ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی جڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا دین متین ہمیں اس موقع پر جو احکام دے رہا ہوتا ہے ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جب اسلام جامعیت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی طرف جب رجوع کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا حل بھی ملے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوئی اور بہت سارے اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تو اگر آج معاشرہ چاہتا ہے یا فرد ایک چاہتا ہے، یعنی جتنی حد تک ہم اس رحمت سے حصہ لیں، اس جامع نظام کے جو ہے وہ اپنی ہدایات اس سے لیں، تو اتنی حد تک ہم جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اپنے معاملات بہتر کرنے میں اور فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں مفتی صاحب تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا۔ ضابطۂ حیات پر بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی کہ جس بھی حیثیت میں مسلمان ہے اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا اب کیا یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی عطا فرماتا ہے؟
تو کیا اسلام کے علاوہ اور دیگر مذاہب میں یہ مکمل ضابطہ حیات والی بات نہیں ہے؟ اگر یہ درست ہے تو کیسے؟ دیکھیں اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے. دین اسلام کی تفصیل تو میں نے عرض کر دی. جی ٹھیک ہے. اور اگر ان میں ہر حکم کے حوالے سے آیت حدیث میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو سکتی ہے. اور جو مسلمان ہیں، دین سے شغف رکھنے والے ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، دینی بیان سنتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ سارے احکام ہیں. اگر عقیقے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، اگر وراثت ہے تو قرآن کے اندر اس کی آیتیں ہیں، پڑوسی کے بارے میں ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے، ماں باپ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہے تو قرآن و حدیث میں ہے. تو یہ جو جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں اس کے بارے میں دین اسلام کی جو بنیادی سورسز ہیں جہاں سے دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، وہاں پر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو دیگر مذاہب کے اندر بھی ہیں، تو یہ کہنا صرف ایک دعویٰ ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی یہ ساری تعلیمات موجود ہیں. آپ دیگر مذاہب کو پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی جن کے لیے پڑھنا بھی جائز ہے، سب کو تو پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن جن کو پڑھنا جائز ہے یا جنہوں نے تقابل ادیان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے اندر کتنی تفصیلات ہیں. بعض کے اندر تو صرف چند ایک رولز ہیں، چند ایک رولز، پیار محبت سے رہو، اچھا کرو، بھلا کرو، برا نہ سنو، برا نہ بولو، برا نہ کہو، برا نہ سوچو، اس طرح کے 8-10 اصول ہیں. اور ان مذاہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، اگر ان کو پڑھ لیں تو آپ کو یہی رولز جو ہے نا وہ بار بار ملیں گے. یہاں پر میں ایک عرض کر دوں، دیکھیں ایک ہے آسمانی مذاہب جو اللہ تعالیٰ کے نبی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کا نبی جب بھی کوئی دین لے کے آیا وہ دین کامل ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کا دین دین اسلام تھا. اور دین اسلام چونکہ پوری زندگی گزارنے کی تعلیمات دینے آیا تھا، لہذا اس کے اندر ساری ہی تعلیمات تھیں. لیکن اب وہ تعلیمات دنیا سے مفقود ہو چکی کہ اب وہ کتابیں نہیں، ان نبیوں کی تعلیمات نہیں. لہذا اگر کسی نبی کے ماننے والے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی اور اس کے علاوہ ان پر وحی فرمائی، اسی کے ذریعے ان کو پورا دین عطا فرمایا. لیکن دنیا کے اندر زبور نہیں ملتی. داؤد علیہ السلام پر جو وحی کے ذریعے ایک پوری امت کے لیے ان کے لیے احکام نازل ہوئے وہ آج نہیں ملتے. اب اگر دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا کوئی فرد موجود ہے تو وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دین کی تعلیمات پوری طرح موجود نہیں. اچھا، اسی طرح دیگر مذاہب میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، میں نے کیا، مجھے معلوم ہے کہ ان کے اندر کیا تفصیلات ہیں. جو تفصیلات میں نے آپ کو اسلام کے بارے میں عرض کی ہیں واللہ باللہ تعالیٰ ہرگز یہ ان کتابوں میں نہیں ہے. اس میں ایک حصے کے اندر قوانین اور تاریخ کا بہت زیادہ بیان ہے. تاریخ، نبی، اس کے بعد فلاں نبی، پھر فلاں نبی، اتنے کنبے، اتنے قبیلے، اتنے لشکر، اتنے بڑے لشکر، یہ تاریخ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تفصیل ہے یا اس میں ڈال دی گئی ہے، یہ ایک جدا بات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ تفصیلات اور یہ خاندانوں کا پورا سسٹم جو بیان کیا گیا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا یا بعد والوں نے اس کے اندر رائٹنگ میں شامل کر دیا. اچھا، دوسرا جو آپ کو ملے گا اس کے اندر آپ کو بہت مجمل تعلیمات ملیں گی، ڈیٹیل نہیں ملے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی دنیا میں تشریف لایا اس نے اپنی امت کو سارا کچھ ہی بتایا ہوگا، کیونکہ آخر اس ہر انسان جو بھی دنیا سے گزرے، جو بھی قومیں دنیا سے گزری ہیں وہ کاروبار تو کرتی تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے کاروبار کا حکم ہی کوئی نہیں دیا تھا کہ تم جیسے مرضی کاروبار کر لینا. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے تعلیمات دی ہوں گی. حلال و حرام ہر شریعت کے اندر موجود تھا، حلال و حرام ہر شریعت میں موجود، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب تشریف لائے حلال و حرام اس کے اندر بھی موجود تھا. تو عرض یہ ہے کہ آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ تو یقیناً اپنی جگہ کامل ہے، لیکن اب اس وقت جس نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم تو آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ موجود ہے یا نہیں، تو میں عرض کرتا ہوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مذاہب آسمانی مذاہب ملتے ہیں ان کی تو ویسے کتابیں موجود ہیں، اب ان کو پڑھ کے دیکھ لیں اس کے اندر کیا یہ تفصیل ملے گی یا نہیں ملے گی. اور ان کی کتابوں سے ہٹ کر ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ ایک قرآن ہے اس کے ساتھ حدیث بھی ہے. ہم قرآن سے بھی دین سیکھتے ہیں، ہم حدیث سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن پچھلے نبیوں کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابیں جدا اور ان کی حدیثیں جدا.
وہ انہی کے فرامین کو تو کتابوں کے اندر ڈالا ہوا ہے جی انہی کی تو ہسٹری اور ان کی جو سیرت ہے اسی کو تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو لہذا وہاں تو سب کچھ مل ملا کے یہی ہے۔ جی اب اگر اس کے اندر سب کچھ نہیں ملے گا تو پھر کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ جی اچھا، اب اس کے علاوہ دیگر مذاہب جو آسمانی نہیں، ان غیر آسمانی مذاہب میں بعض تو ایسے ہیں کہ جن میں لے دے کے وہ 6 باتیں بیان کی ہیں، کسی میں 8 باتیں بیان کی ہیں، اس کا اس سے تعلق، اس کا اس سے تعلق، اس کا اس سے تعلق، وہ 6-7 تعلقات ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی۔ بعض تو ایسے ادیان ہیں کہ جن کے اندر زیادہ تر جنتر منتر ہی بیان کیے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ بعض وہ ادیان ہیں جس کے اندر فلسفے کا بیان زیادہ ہے، اس میں فلسفہ ہی فلسفہ ہے، آپ پڑھتے جائیں، کتابوں کی کتابیں پڑھ دیں مذاہب کی، اس میں فلسفہ ملتا جائے گا۔ تو یہ جو فلسفہ ہوتا ہے نا، یہ عملی زندگی کے اندر کہیں کام نہیں آتا، یہ اس کی باتیں جو کروڑوں کی، لیکن آگے زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بس فلسفے کے اندر ہی بندہ ڈوبا رہے، وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کی بالفعل باقاعدہ جملہ امور زندگی کے بارے میں تعلیمات ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، ورنہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے سر، جیسے کہ جو بقیہ اس طرح مذاہب ہیں تو ان میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا، جیسے دین اسلام ایک بندے کا خدا سے اور اس کے عقائد جو ہیں اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کس طرح کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب بقیہ مذاہب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو آج جس شکل میں موجود ہیں تو وہ قرآن پاک میں جس طرح فرمایا کہ وقالت الجہود ید اللہ مغلولہ، اب اللہ عز و جل کے بارے میں ہی ایک مذہب جو ہے اس کا اس طرح کا جو کہنا ہے، اور پھر جو دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے ان کو خدا قرار دے دیا، دوسروں نے اللہ عز و جل کی معاذ اللہ توہین کے جملے کہے۔ اب یعنی خود سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے نا کہ خدا عز و جل کے ساتھ ان کا کس طرح کا جو ہے نا وہ تعلق جوڑ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کے عقائد موجود ہیں تو وہ نجات کا ذریعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار ہے وہی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کر جب ہم آتے ہیں تو بقیہ مذاہب میں انسانیت کی، یعنی ایک انسان کے لیے آپس میں عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے۔ اسلام جس طرح کا ہمیں انصاف اور عدل کا ایک نظام دیتا ہے، معاملات میں ہر ایک کے حقوق دیتا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے تب بھی جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ایک اس نے پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے، ہر ایک کو حقوق دیے ہوئے ہیں۔ جب ہم بقیہ میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماننے والوں کو تو پتہ نہیں کیا مل رہا ہے، لیکن اسی ماننے والوں میں کچھ کا درجہ اتنا وہ ذلیل کیا ہوا ہے کہ انسانیت کے درجے سے گرایا ہوا ہے۔ تو یوں جو مختلف نظام ہیں وہ اس کا اسلام کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسی رحمت ہے، اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے، جو سب سے بڑی وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اسلام اللہ عز و جل کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ اتاری یقیناً۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ ہم انسان جتنی بھی کوشش کر لیں، اس کا دیا ہوا نظام یا اس کی ایڈ کی ہوئی چیزیں یا اس کا جو ہے نا لکھا ہوا قانون وہ اس کے ساتھ کیسے کمپیئر ہو سکتا ہے؟ تو یوں اسلام تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک رحمت بن کر آیا، اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تو یہ جتنے بھی نظام ہے زندگی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انسانیت کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ اسلام ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات ہو گئی اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن معاذ اللہ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اسی وقت مکمل ہو گیا، تو جو چیز 1400 سال پرانی ہے وہ یہ ماڈرن ڈے، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس جدید دنیا کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے؟ تو اب اس دنیا میں وہ ضابطہ جو 1400 سال پہلے مکمل ہوا آج کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اسلام کو پورا پڑھا نہیں ہوتا، یا ڈاکٹر جوزف صاحب سے پڑھا ہوتا ہے، یعنی غیر مسلموں سے ہی پڑھا ہوتا ہے، تو پھر انہی کی نقطہ نظر سے سارا دین سمجھ کے آگے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو پورے سوال کی بنیاد ہی گرا دی۔ تو اچھا، اب اس میں عرض یہ ہے، دیکھیں دین کی جو تعلیمات ہیں، آپ اس کے پہلے اگر آپ اس کی کوئی حد بندی کر لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ اگر اس کی تعلیمات کو اتنے شعبوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے، پھر ان شعبوں کی تعلیمات کو آپ دیکھ کر بتا دیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو 1400 سال پہلے تو کارآمد تھی، آج کے زمانے میں کارآمد نہیں۔ بہت خوب۔ ٹھیک، اب
دینی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر عقائد آتے ہیں. جی کائنات کا خالق کون ہے، اس خالق کی صفات کیا ہیں، اس خالق نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے کیا طریقہ جو ہے اس نے چلایا، کیا طریقہ اس نے چلایا، پسند فرمایا، اس نے اپنے نبیوں کو کیا تعلیمات دے کے بھیجا، اس کا فرشتوں کا نظام کیا ہے، اس کا کائنات کا نظام کیا ہے. تو کچھ حصہ تو عقائد سے متعلق ہے. عقائد وہ قطعی حقائق ہوتے ہیں جن کو کبھی نہیں بدلنا ہوتا. جی ایسے ٹھیک ہے نا. جیسے یہ حقیقت ہے کہ ہم زمین پہ ہی رہتے ہیں، جی مریخ پہ نہیں رہتے. 1400 اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور آج بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج سے 2000 سال پہلے بولے یا 2000 سال ہو گئے ادھر ہی رہتے ہوئے چلو کہیں اور چلتے ہیں. ایسا نہیں. کچھ ہوتے قطعی حقائق. قطعی حقائق کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یونیورسل ٹروتھ جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسے تو ساری دنیا ہی مانتی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے بعد کائنات کو بنانے والا بدل جائے. کائنات تو بن چکی، وجود میں آ چکی. جس نے اسے بنایا تو وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا باری ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے. ٹھیک. تو یہ تو ہیں وہ قطعی حقائق جنہیں عقائد کہا جاتا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں ہو. اب اس کے بعد آ جاتی عبادات. عبادات ہیں بندے کا خدا سے جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے اس کے ذرائع. ہمارے دین کے اندر اس کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود پاک ہے، جنہیں ڈائریکٹ عبادت ہم کہتے ہیں. ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں جو ہے وہ سالوں کے فرق سے یا صدیوں کے فرق سے تبدیلی آنی چاہیے کہ نماز کے اندر تبدیلی آ جائے یا روزوں میں تبدیلی آ جائے. آج کے زمانے میں بھی 1.5 ارب مسلمان، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان عبادات کو کر رہی ہے اور زندگی بھی اسی طرح گزار رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عبادات میں کسی نے بھی ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی. تو اگر 1.5 ارب دنیا کی آبادی کے کاموں میں ان چیزوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج بھی رکاوٹ ڈالنے والی نہیں ہیں، بلکہ جو اس کے ایکسٹرا فوائد ہیں وہ اس کے ساتھ علیحدہ حاصل ہوتے ہیں. جیسے نماز ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کرتے تو 5 مرتبہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے ایک قسم کا مراقبہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، خشوع حاصل کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. ہمارے بدن کی ایک ایکسرسائز بھی ہے، ہمارے دل و دماغ کی ایک ایکسرسائز بھی ہے مراقبے میڈیٹیشن کی صورت میں. ٹھیک. روزہ ہے وہ ہمارے وجود کو فائدہ دینے والا ہے. حج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جس پہ دیگر ہزاروں اعمال کی بنیاد ہے، وہ اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے پہ تو ویسے ہی کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہاں جی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی حاجت نہیں. اگر اس کے اوپر کوئی کلام کرے تو پھر ہم اس کے اعتبار سے کلام کریں. اب اس کے بعد آ جاتی اخلاقیات. اخلاقیات 2 طرح کی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ اخلاقیات، ایک وہ اخلاقیات ہوتی ہیں جسے ہم مینرز ود ادر پیپل کہتے ہیں نا. اپنی ذات کی حد تک یہ ہے کہ بندہ، چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا وہ ہے، لہٰذا اپنے محسن کا، اپنے منعم کا، نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. دنیا کہتی ہے کہ بھائی جو آپ کا بھلا کرے آپ اس کا شکریہ ادا کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکریہ ہے. ایک آدمی نے پانی بنا کے آپ کو نہیں دیا، کسی کولر سے ڈال کے آپ کو دیا، آپ بولتے تھینک یو، شکریہ. تو اگر اس کا شکریہ ہے تو جس نے یہ پانی پیدا کیا اس خدا کا بھی شکریہ ہونا چاہیے. تو کچھ وہ ہیں جس کی بندے کی ذات سے تعلق ہے. اچھا مصیبت آئے تو واویلا کرنا، ساری دنیا کہتی ہے شور مچانے کا فائدہ نہیں ہوگا، قوت برداشت ہونی چاہیے، صبر اسی کا تو نام ہے. اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ توکل، تو جس کو خالق مانا، مالک مانا، جس کو مسبب الاسباب مانا. جب مسبب الاسباب مانا ہے تو اس کی فرع یہ ہے کہ اسی پہ بھروسہ بھی کیا جائے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے. تو اخلاقیات کچھ وہ ہیں جو ذاتی ہیں، جس کا انسان کی ذات سے زیادہ تعلق اس کی ذات سے، دوسروں سے بھی ہے لیکن زیادہ تعلق اس کی ذات سے ہے. اس کے اندر بھی کسی کو تبادلے کی یا مشورہ دینے کی حاجت نہیں. اب اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ اخلاقیات، دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کیا ہیں؟ آپ ملنساری سے پیش ہیں، آپ مسکرا کے ملیں، آپ محبت والا رویہ اختیار کریں، آپ چھوٹوں پہ شفقت کریں، آپ بڑوں کی عزت کریں، آپ اپنے ساتھ والوں کا ساتھ دیں، آپ غریب کی مدد کریں، آپ پریشان حال کی پریشانی دور کریں. ان میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا؟ یہ تو وہ ہے کہ جن کو سارے مل ملا کے آج سمجھے، یا جن کو ہمیشہ مذاہب نے بیان کیا لیکن اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اسلام نے اس کو بیان کیا. تو یہ تو وہ
آفاقی اخلاق ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی کلام کرے گا نہیں، اور اخلاقیات پر تو ویسے بھی کلام نہیں کیا جاتا، اس کی تو سارے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے انسان کے جو مالی معاملات ہیں، مالی معاملات کے اندر بہت سے احکام پھر وہی ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا۔ آپ دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم پورا دیں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ڈنڈی نہ ماریں، گپے نہ ماریں، فون پہ نہ لگے رہیں، وقت نہ ضائع کریں، اپنے کام کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اس کام پہ رشوت نہ لیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام کرے گا یار یہ کیوں بھائی 1400 سال ہو گئے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے، کچھ تو بدلو؟ کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ اچھا، پھر اس کے بعد بزنس ہے، بزنس کے اندر بھی یہی ہے، بھائی ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر کوئی تسلیم کرے گا۔ اب اس کے ساتھ شریعت کے کچھ وہ احکام اس کے ساتھ ہیں کہ جن کے بارے میں حکم جو ہے اس کی حکمتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اپنی لت اور بد عادت کی وجہ سے اگر کوئی ان کے بارے میں کہے کہ نہیں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ جانتا وہ بھی ہے کہ حکم یہ درست ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کے بارے میں دین نے ہمیں بہت سارے احکام دیے، اس کے اندر جیسے شراب مشہور زمانہ، ٹھیک، شراب پینے سے دین نے منع کیا، اسلام نے منع کیا۔ اب اس کے اوپر یہ کہے کہ یار وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو، تو آج کے زمانے میں شراب سے منع، اگر آج کے زمانے میں شراب کی یوں اجازت ہونی چاہیے تو وہ جو پوری ایک لسٹ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو 37 امراض کے اندر مبتلا افراد ہیں نا، یہ شراب نہ پیا کریں، جس کو کڈنی کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو لیور کا جگر کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو پیٹ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو دماغ کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو گردوں کا مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو فلاں مسئلہ شراب نہ پیے، جس کو جو سانس کے اندر پرابلم ہے وہ شراب نہ پیے، جس کو دم ہے وہ شراب نہ پیے۔ تو یہ جو پوری 40 بیماریوں کی لسٹ کے ساتھ بیان کرتے ہو کہ شراب نہ پیو، تو اسلام نے پہلے کہا تھا شراب نہ پیو۔ ایک دوسرے نمبر پہ شراب کے ساتھ پھر ایک جو دوسری ہدایات کی لسٹ آتی ہے کہ جناب شراب پی کے ڈرائیونگ نہ کریں، شراب پی کے آپ کلاس کے اندر بچوں کو پڑھانے نہ پہنچ جائیں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے آپ فلاں کام نہ کریں، شراب پی کے کوئی بندہ آفس رہے، شراب پی کے جہاز نہ اڑائیں۔ تو یہ جو پھر پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے، دین اسلام نے پہلے کہہ دیا کہ شراب ہی نہ پیو۔ جب اتنے خبائث اور اتنے مفاسد اور اتنے مضار اور اتنے نقصانات ہیں اس کے، تو پھر اس کو پیو ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جب پی کے دماغ ہی گھوم جاتا ہے اور الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، تو جس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ سرور ہے، اگرچہ کچھ مزہ ہے، اگرچہ کچھ فائدہ ہوتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب ہی کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو اس طرح کے احکام ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملات ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر نت نئی چیزیں پیش آئیں، نت نئے مسائل پیش آ جائیں، کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر سائنسی ایجادات، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہزاروں نئے مسائل پیش آتے ہیں، جس کو روز مثلا ٹرین کے اندر نماز پڑھنی، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی، اس کے بارے میں شریعت کے کیا کام ہے؟ کیونکہ دین اسلام نے جس نماز کا حکم دیا تھا وہ تھی جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہوا کے اندر پہنچ گئے تو اب نماز، اب قبلے کا رخ، اب اس کے ساتھ دیگر احکام، اس کا کیا کریں گے؟ اور اس طرح کے 20 احکام ہو سکتے۔ تو اس کے بارے میں دین اسلام نے بہت زبردست اور خوبصورت اصول دیے، اور وہ اصول قرآن میں اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ائمہ مجتہدین نے انہی اصولوں کو بڑے خوبصورت جملوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں دین نے یہ فرما دیا کہ بھائی اگر یہ کام کرنے ہیں تو اس کا دار و مدار تمہاری نیت پہ، اس کا دار و مدار تمہاری نیت پہ۔ اب یہ ایک اصول بنا دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی جگہ یہ اصول بنا دیا کہ اگر 2 مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو چھوٹی والی کو اختیار کر لو، بڑی والی کو چھوڑ دو۔ کسی جگہ فرمایا کہ اس کے اندر عمل کرنے میں اگر بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑے اور مشقت کا سامنا آ جائے تو اس کے اندر تخفیف آ جائے گی، اس کے اندر آسانی آ جائے گی۔ کسی جگہ فرمایا کہ 2 میں سے ایک چیز حاصل کر سکتے ہو، ایک کم فائدے والی، ایک زیادہ فائدے والی ہے، تو زیادہ فائدے والی کو حاصل کرو۔ تو اب اس طرح کے اصول ہیں جو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا جو مجتہدین نے اصول بیان کیا المشقۃ تجلب التیسیر اذا ابتلی ببلیتین فاختار اہونہما۔ ان میں اکثر اصول وہ ہیں جسے دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، لا یضار کاتب ولا شہید۔ یہ وہ اصول ہیں جو دنیا کے اندر چلتے، دنیا کے نظاموں کی بنیاد۔ بعض اوقات تو ہمارے دین اسلام کا ایک اصول ہے، دنیا کے نظاموں کی 90% بنیاد اس کے اوپر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اصول یہ ہے کہ بھئی نہ کسی کو تکلیف دو، نہ اٹھاؤ،
نہ تکلیف دو نہ اٹھاؤ. اب اس اصول کے اوپر ہی ساری دنیا کی ٹریفک کا نظام ہے. اللہ بہت خوب مفتی صاحب. آپ ٹریفک کے ہزاروں رولز جتنے بھی ہیں, ادھر مڑے ادھر نہ مڑے, اس لائٹ کے اوپر جناب کھڑے ہو جائیں, اس لائٹ کے اوپر سٹارٹ کر لیں, اس لائٹ کے اوپر چل پڑیں, یہ سارے کے سارے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح اور گلی محلے کے یہ بلدیاتی جو پورے سسٹم ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے اسی نظام پر ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے, گھر سے ملبہ اٹھا کے باہر گلی میں نہیں پھینک سکتے. گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی تو تکلیف نہ دے, اور دوسرا آپ کو تکلیف دے تو آپ نہ اٹھائیں. آپ بھی جو ہے وہ بالکل قانون سے رابطہ کریں, اس تکلیف سے بچیں. تو ایسے اصول ہیں جو شریعت نے دیے. تو جن چیزوں کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ملتا, ان کے بارے میں قرآن و حدیث نے ہی ہمیں اصول دے دیے. ان اصولوں کی روشنی میں ان کا حل نکال لیا جاتا ہے. اچھا, جیسے سب آپ ماشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اسے جیسے یہی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے اور ہماری شریعت مطہرہ ہے, اس کے جو مقاصد ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کون سا مقصد آج کی دنیا کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے یہی کویسچن اگر کیا جائے, فار ایگزامپل جیسے ہماری شریعت مطہرہ کے مقاصد جو علماء نے بیان کیے, جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے, جو ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں, اس میں جو ہے نا دین کی حفاظت آ جاتی ہے. پھر اس کے لیے جناب وہ جان کی حفاظت آ جاتی ہے. یعنی شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں وہ ان چیزوں کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد عقل و شعور کی حفاظت آ جاتی ہے. اس کے بعد اس مقصد میں نسل و نسب کی حفاظت آ جاتی ہے. اس کے بعد اس میں مال کی حفاظت آ جاتی ہے, عزت و نسب کی حفاظت آ جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ قوانین ہیں. تو اب ان میں سے کس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا, پھر یہ ساری چیزیں بیان کی کہ یہ مقاصد ہیں. پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ جو چیزیں مشروع ہوئیں, جو چیزیں لازم کی گئیں کہ اگر آپ نے دین کی حفاظت کرنی ہے تو عبادات کریں, اور جو ہے نا ممنوع کیا گیا, منع کیا گیا کہ ارتداد اور کسی غلط بات اور غلط کام کی طرف نہیں جانا, ارتداد سے منع کیا گیا. مشروع کی گئی عبادات کہ آپ کے دین کی حفاظت ہو. اسی طرح اگر جان کی حفاظت ہے تو جان کی حفاظت جو ہے نا مقصد شریعت کا ہے, اور اس کے لیے قصاص و دیت کے احکام ہمیں دیے گئے, اور دوسروں کو مارنے سے, دوسروں کا نقصان کرنے سے منع کیا گیا. عقل و شعور کی حفاظت ہے, تو جیسے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ شراب سے منع کیا گیا. تو یعنی یہ مقصد شریعت ہے, اور اس کے لیے شراب سے منع کیا گیا کہ عقل و شعور کی حفاظت رہے. اچھا, پھر نسل اور نسب کی حفاظت ہے, اس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا, زنا سے منع کیا گیا. اچھا, مال کی حفاظت ہے, تو اس کے لیے جو خرید و فروخت ہے اس کو جائز قرار دیا گیا. کسی کا مال چوری کرنے سے, دھوکہ دہی سے, غصب سے, ربا سے منع کیا گیا. اسی طرح عزت نفس جو ہے اس کی حفاظت ہے, تو غیبت اور عیب جوئی سے منع کیا گیا. تو ان میں سے کون سی چیز ہے جو آج کی دنیا کے لیے قابل عمل نہیں ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے؟ جب ہم مقاصد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آج بھی اتنی ہی قابل عمل ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھیں. تو اب اصل میں یہ ہے کہ عمل کرنے والے بنے, یا ان چیزوں کو سمجھنے والے بنے. جب مقاصد شریعت کو ہم دیکھتے ہیں, جب اسلام کے قوانین کو اور اصولوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے ہماری حفاظت کے لیے اور ہمیں کامیابی دلانے کے لیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. اچھا مصعب, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی میں ہمیں جو بھی چیلنجز درپیش ہیں, ان چیلنجز کا حل جو ہے وہ اسلام کے پاس موجود ہے. لیکن کبھی کبھی اجتہاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے. نئے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ 4 امام آ چکے اور انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد فرما کے مسائل کو واضح فرما دیا. اب ان کے بعد کسی اور 5ویں امام کی ضرورت نہیں, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں. تو اس مسئلے کی ذرا آپ وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں, یہاں پر 2 چیزیں ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 4 اماموں کے بعد اب کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں, تو یہ جملہ اس طرح نہیں ہے, یہ جملہ ایسے نہیں ہے. اصل میں یوں ہے, اجتہاد 2 طرح کا ہے. ایک ہے اجتہاد کلی, اور ایک ہے اجتہاد جزئی, جزوی اجتہاد. اجتہاد کلی یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کے بارے میں یا ان میں سے اکثر کے بارے میں جہاں قیاس و اجتہاد کی گنجائش ہے وہاں پر قیاس و اجتہاد کر کے اس کے احکام کو مرتب کیا جائے.
یعنی کچھ تو احکام وہ ہوتے ہیں نا جو قطعی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں جو صراحتاً فرما دیے گئے، احادیث میں جو ایسے فرما دیے گئے کہ جس میں دوسرے احتمال کی گنجائش ہی نہیں، یا امت کا اس پر اتفاق ہو گیا، تو اس پر تو اجتہاد نہیں ہوگا۔ جیسے 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں پر اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ آج کل مصروفیت زیادہ 3 نہ کر لیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے جو منصوص اور غیر مؤول، ناقابل تعویل احکام ہیں، ان کے اندر تو ویسے اجتہاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جن پر امت کا اجماع ہو گیا ان میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی جو احکام ہیں وہ بھی ہزاروں کے اندر ہیں، وہ اجتہادی احکام بھی ہزاروں کے اندر ہیں۔ اب ایک اجتہاد تو یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، نماز کے مسائل سے لے کر وراثت تک، تمام کے تمام احکام کے اندر اجتہاد کیا جائے اور اس کے نئے نئے جو ضوابط اور جزئیات بنتے ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ یہ اجتہاد اب بند ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اجتہاد کلی کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے۔ وجہ اور حکمت کیا ہے؟ وجہ اور حکمت یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کر کے دین کے تمام مسائل کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کی سب منضبط کر دی، مرتب کر دی، اور امت کے اندر وہ سب اجتہاد پھیل چکے ہیں۔ امت کے طبقات اب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی 5ویں صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ بولتے جی مجھے بھی اجتہاد کی اجازت دی جائے، ٹھیک، اور ان کو اگر اجتہاد کی اجازت ملتی ہے اور وہ نئے سرے سے سارے کرتے ہیں، تو یہ جو چاروں ائمہ نے بیان کر دیا وہ اس سے کہیں باہر نہیں جائیں گے۔ وہ 4 چیزیں ادھر سے لیں گے، 4 اس امام سے، 4 اس امام سے، 4 اس امام سے لے کر ہی کچھ کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاً تو اب کسی نئے مذہب کو پذیرائی نہیں ملے گی، امت کے اندر افتراق و انتشار کا ایک سبب بن جائے گا، ایک نئی جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایک نئے سرے سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر آپس کے اندر دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر وہ جو نئے صاحب ہوں گے ان کی صلاحیتیں کیا ان کے مطابق ہیں، ان کے برابر ہیں، اس طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ مذاہب جو امام مجتہد ہوتا ہے اس کے علم کی جیسی وسعت ہونی چاہیے، وہ صرف قرآن و حدیث کا ماہر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ دین کو سمجھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دیگر جو ائمہ مجتہدین، ان سب کی آراء اس کے حوالے سے کیا ہے، ان کے ماخذ کیا ہیں، انہوں نے کیسے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا۔ یہ ایک اتنا وسیع باب ہے کہ اب اس کے حوالے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو پیدا کر سکتا ہے، کسی میں صلاحیت ہو سکتا ہے، ہو بھی جائے، لیکن جو اس کے خارجی مفاسد ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اب جو نیا آئے گا وہ نیا فساد ہی پیدا کرے گا۔ لہذا جب امت کے اندر ایک بات مسلم ہو چکی، طے ہو چکی ہے، تو اب ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ تو ہے کلی اجتہاد کی بات۔ اب رہی یہ بات کہ بھئی پھر نئے مسائل کا کیا کریں؟ جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں ان کا تو حل چاہیے، اس کے لیے دوسری صورت ہے، وہ ہے جزوی اجتہاد۔ جزوی اجتہاد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ گیا، کہ ایسی کنڈیشن سامنے آ گئی جس کے بارے میں ہمیں چاروں اماموں میں سے یا ان کے علاوہ جو ائمہ مجتہدین ہیں ان میں سے کسی کا ہمیں کوئی قول ہی نہیں ملتا، کوئی اس کی تحقیق ہی نہیں ملتی کہ اس کسی نے کچھ بیان کیا ہو، یا کوئی بات تو بیان کی گئی ہے لیکن آج کے زمانے میں اس پر عمل انتہائی مشکل ہو چکا، زمانے کے تقاضے اس کے حوالے سے بالکل بدل چکے اور اب اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ پھر جزوی اجتہاد کیا جائے۔ جزوی اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولرلی بطور خاص اس ایک مسئلے کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصول اور امت نے جن اصولوں پر اتفاق کیا ہے ان کی روشنی کے اندر ان پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا جواب نکالا جائے، اور یہ الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ابھی بھی دنیا کے اندر ایک نہیں، مجلس فقہی کے نام سے، مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے، مجلس تحقیقات کے نام سے، مختلف ناموں سے عرب دنیا کے اندر اور اس کی بنی ہوئی ہیں، عجم کی دنیا میں اور بنی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیں، بینکنگ کا نظام نیا ہے، اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر بینکنگ کا سسٹم نہیں تھا، اب بینکنگ کا نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا، پوری دنیا کا نظام اسی کے اوپر چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ نظام سود پہ چلتا ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ سود پہ چلتا ہے، جو دیگر اس کے ایگریمنٹس ہیں اور جو اس کا طریقہ کار ہے
اس کے اندر بھی بہت زیادہ شریعت کی اصطلاح میں جسے عقود فاسدہ کہتے ہیں، یعنی ناجائز طریقہ کار جسے کہتے ہیں وہ ہے. تو اب اس کا متبادل چاہیے. تو ائمہ مجتہدین نے تو ان کے زمانے میں بینک ہی نہیں تھے، تو انہوں نے بینک کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہوا. تو اب یہ ایک ایسا نیا اور اتنا بڑے وسیع پیمانے کا مسئلہ پیش آیا. تو آپ دیکھیں کہ کیا اس پر علماء نے کام نہیں کیا؟ سبحان اللہ، کیا اور خوب کیا. کیا بینکنگ، اسلامک بینکنگ کے اوپر دنیا بھر کے اندر علماء نے کام نہیں کیا؟ عرب دنیا نے اس کا انیشیٹو لیا، پھر اس کے بعد عجم کے اندر اس کے اوپر کام ہوا. اب ایک بہت بڑا اس بینکنگ کا حصہ ہے کہ جہاں پر غیر اسلامی بینکنگ کے مقابلے میں جو اسلامی بینکنگ ہے اس کا متبادل جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس کے اندر دن بدن بہتری آ رہی ہے. ان تحقیقات سے ایک کرتا ہے، دوسرے کو اس سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کا متبادل پیش کرتا ہے کہ بھئی اگر یہ اصول نہیں چل سکتا تو پھر آپ اس کی جگہ یہ والا لے کے آئیں. تو ایک بینکنگ کا سسٹم ہی آپ کے سامنے اتنا بڑا ہے کہ اگر اتنے بڑے نظام کا متبادل پیش کیا گیا ہے تو اسے اجتہاد نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جزوی اجتہاد ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا. علماء اس پر کام کرتے ہیں، اس پہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں، بڑے اس کے اوپر ضخیم کام کیے گئے. عرب دنیا کی تجارت کے اوپر کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے وہ، یعنی 20-25 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے جس میں تجارت کے جو جدید شرعی احکام ہیں انہی کے اوپر کلام کیا گیا. اسی طرح اردو زبان کے اندر بھی جو تجارت کے یا دیگر امور کے بارے میں جو جدید مسائل ہیں ان کے شرعی احکام بیان کیے گئے. آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ پچھلے آنسر میں بھی اور اس میں بھی جو ہے نا اسلام کی جو خوبی بیان کی اور اجتہاد کا جو ہمیں ایک واضح احکام بتائے. اس میں آپ نے بتایا کہ جب دو جو ہیں وہ مصیبتیں ہوں تو اس میں کم والی اختیار کریں، یا جہاں پر آسانی مل رہی ہو، فائدہ زیادہ مل رہا ہو تو اس کو حاصل کریں. تو کیا ہم خود ہی یہ سارا کچھ کر لیں یا خود ہی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اجتہاد کریں اور یہ سارا کچھ کر لیں؟ دیکھیں، جب کسی کام کے کرنے کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے متعلقہ ماہرین کریں. مثال کے طور پہ کسی کو کینسر ہوا اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے تو وہ بولے ٹھیک ہے، پھر میرے گھر میں چھری ہے، کینچی بھی ہے، میں خود ہی کر لوں گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا. جب کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ماہرین کریں. اب اجتہاد ایک بہت بڑی بات ہے. اب اگر ہم ایک عام جملہ بولیں یار ملک کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے، تو اب میرے محلے کے 4 لڑکے اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ چلو یار مل جل کے قانون سازی کرتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ قانون سازی کرنی چاہیے، تو بھائی تمہیں تھوڑی کرنی چاہیے، قانون سازی کرنا جن کا کام ہے وہی کریں گے. اسی طرح جب ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں کہ نئے مسائل میں جہاں مشقت ہے، جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے، تو وہاں پر اجتہاد ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی تھڑے کے بیٹھے ہوئے 4 لڑکے اٹھ کے بولے کہ ہم اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہے وہ اجتہاد کریں. اب اجتہاد کی صلاحیت کن کے اندر ہے؟ جنہوں نے قرآن کو حقیقتاً بغور سمجھ کے پڑھا ہے، جنہوں نے احادیث کو حقیقتاً سمجھ کے بغور پڑھا ہے، جنہوں نے ائمہ مجتہدین کے اصولوں کو پڑھا ہے، جو مقاصد شریعت کو جانتے ہیں، جو حکمت شرعیہ کو جانتے ہیں، جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان کے بعد ایک بندہ اجتہاد کرے گا نا. یہ تو ایک بڑی معقول سی شرائط ہیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ بھائی جس نے دین کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو اسے دین تو آنا چاہیے نا. دین کے اندر اجتہاد کرنا ہے تو دین تو آنا چاہیے. اب دین کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے آئے گا، حدیث سے آئے گا. قرآن اور حدیث پر جن علماء نے غور و فکر کیا ہے، انہوں نے جو اخذ کیا ہے اس سے آئے گا. دین کے پورے سسٹم کو سمجھنے سے آئے گا، جسے مقاصد شرع کہتے ہیں، حکمت شریعہ کہتے ہیں. پھر اپنے زمانے کے تقاضوں کو، ضرورت کو سمجھنے کے بعد ہی اس کے اندر اجتہاد کیا جائے گا. تو یہ پورے ایک رولز ہیں یا شرائط ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، شرائط ہیں جس کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں وہی دین کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے. زیادہ جزوی اجتہاد آج بھی ہو سکتا ہے لیکن کریں گے وہی جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیتیں پائی جائیں گی. سبحان اللہ. جس کا کام اسی کو ساجے. ہاں جی، جب آپریشن کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر ہی کرے گا. محلے کا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں آپریشن کرتا ہوں تو آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے. ایسے ہی جب اجتہاد کی ضرورت ہو تو ہر شخص اس جزوی اجتہاد کی طرف نہیں آ سکتا، بلکہ وہ افراد جو اس کام کے لیے مختص ہیں، جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہے، جو عربی زبان سے واقف ہیں، جو قرآن کریم اور شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، جو علماء میں اٹھ بیٹھ کر انہی سے پڑھ کر اب دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہی لوگ ہی اس خدمت کو بھی سر انجام دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ اگلے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.